अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिकमा डिजिटल वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको इनसे इल्मी फ़ायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है समक मछली। समक अरबी ज़ुबान में मछली को कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस को मरफ़ूअन रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततानी व दमानी लहूत वल जरदु वल कबिदु वत्तिहाल। रवाहु इब्ने माजा किताबुल अतीमा बाबुल कबद व तिहाल और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस बयान की गई है। तर्जुमा इसका यह है कि हमारे लिए दो मुर्दार और दो खून हलाल किए गए। नंबर 1 मछली और टिड्डी, और दो खून जो है वो जिगर और तहार यानी कि जमे हुए खून, बस्ता खून, जमे हुए खून। मछली जो है वो पानी में ज़िंदा रहती है, जब उसे बाहर निकाल लिया जाए तो वो मर जाती है, लेकिन फिर भी वो हलाल है। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने बहुत सी आसानियाँ रखी हैं। और टिड्डी, ये जो फसलों पे हमला करती है, तो ये भी अगर मुर्दा हो तो भी हलाल है। लेकिन टिड्डी को खाने का तरीका ये है कि इसे पकाकर खाया जाए। इसे ये नहीं कि पकड़ के मुंह में डाल लिया जाए, क्योंकि ये अंदर जाके गलती नहीं। मैदा, इसको कुछ लोगों के मैदे कमज़ोर होते हैं और वो इसको हज़म नहीं करते, वैसे के वैसे ही वो अंतरियों में जमा हो जाती है और फिर इसका ऑपरेशन करा के निकालना पड़ता है। और जिगर और तहाल यानी कलेजी और तिली। जिगर को बेहतरीन तरीके से पकाने का तरीका ये है कि जिगर को यानी कलेजी को काट के तो इसको सिरका लगा के कोई 20 मिनट तक रखा जाए, फिर इसको धो लिया जाए। फिर नमक, मिर्च, मसाला और अगर लहसुन और अदरक का सफ़ूफ या पाउडर आपके पास है तो वो लगा के घी डाल के तवे के ऊपर तो इसको रख दिया जाए, यानी तवे के ऊपर से कोई बर्तन वगैरह देकर ढक दिया जाए। और जब ये पक जाए तो ये बेहतरीन टॉनिक होता है खून को पैदा करने के लिए और जिगर को तक़वियत देने के लिए। कोशिश करें कि कलेजी को इसी तरह से खाया जाए। और तहाल जो तिली है वो भी दो के तो इसको सीख कबाब की तरह पका लिया जाए तो वो भी बेहतर है। हाँ, इन दोनों के साथ हज़म करने के लिए सलाद को इस्तेमाल किया जाए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, सफ़ेद मूली है, लाल मूली है, सलाद पत्ता है, गाजर है। इसके ऊपर अगर अंगूरी सिरका या एप्पल साइडर विनीगर यानी कि सिरका सेब डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के तो साथ वो खा लिया जाए तो अच्छे से हज़म हो जाती है। ग़िज़ा वही है जो अच्छे से हज़म हो जाए। मछली की हज़ारों किस्में हैं। इनमें सबसे बेहतरीन मछली वही होती है जो लजीज़ हो यानी मज़ेदार हो, और इसकी बू खुशगवार हो, और इसकी मिक़दार औसत दर्जा की हो, यानी ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। खाल बारीक हो, इसका गोश्त ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा खुश्क हो, और ऐसे शीरी पानी की हो जो संगरेज़ू से बहता हुआ निकले, यानी पथरीले इलाके में जैसे चश्मे होते हैं। और घास फूस इसकी ग़िज़ा हो, ना कि वो गंदगी खाने वाली हो। और सबसे बेहतरीन जगह इसकी ये है कि बहते हुए दरिया से निकाली हुई हो, जो इन दरियाओं की चट्टानी और रेतली जगहों में पनाह लेते हुए बहते हुए शीरे पानी में रहती है, जिसमें ना कोई गंदगी हो ना कीचड़ हो, पानी में बाकसरत मौजें और थपेड़े हों, और ये सूरज और हवा की ज़द पे हो। सुबहान अल्लाह। समंदरी मछलियाँ बेहतर, उम्दा, पाकीज़ा और ज़ूद हज़म होती हैं, यानी जल्दी हज़म हो जाती हैं। और ताज़ा मछली ज़्यादा गर्म नहीं होती, देर में हज़म होती है और जिस्म में फासद रतूबात भी पैदा करती है। इससे बलगम कसरत से पैदा होती है, मगर दरियाई और नहर की मछलियाँ इससे मुस्तस्ना हैं, इसलिए कि ये बेहतर है दीगर मछलियों की निस्बत। बदन को शादाब करती है या निखारती है और गर्म मिजाज लोगों को फ़ायदा देती है। नमकीन मछली में सबसे उम्दा मछली वो है
جو ابھی جلدی ہی نمک سود کی گئی ہو، یعنی اسے نمک لگایا گیا ہو۔ اس کا مزاج گرم ہے، اس پر نمک لگائے ہوئے جتنا وقت گزر جائے گا اس کی حرارت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ سلور مچھلی میں لزوجت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں چپچپاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو جری بھی کہتے ہیں۔ ان مچھلیوں کو یہودی نہیں کھاتے تھے۔ اگر اس کو تازہ کھا لیا جائے تو پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نمکین کر کے کچھ دنوں تک رکھ دیں پھر استعمال کریں تو سانس کی نالی کو صاف کرتی ہے، آواز کو عمدہ کرتی ہے۔ اگر اس کو پیس کر بیرونی طور پر پیٹ پر ضماد کیا جائے تو حمل میں آسانی رہتی ہے، وضع حمل میں۔ نمک ملائی ہوئی جری مچھلی کے پانی میں آنتوں کے زخم کا مریض اگر بیماری کے شروع میں بٹھا دیا جائے تو نجات ممکن ہے، اس لیے کہ مواد عرض کو ظاہر بدن تک کھینچ کر نکالتی ہے، اور اس کا حقنہ کیا جائے تو عرق النساء یعنی کہ لنگڑی کے درد میں نجات ملتی ہے۔ مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہو۔ دم کے قریب ہو۔ تازہ فربا مچھلی کا گوشت چربی بدن کو تازگی بخشتا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں جابر بن عبداللہ کی حدیث مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ اس کی روایت جو ہے وہ بخاری کتاب المغازی باب غزوہ سیف البحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا، اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی جسے ہم نے 15 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ یہ گمان کیا جا سکتا ہے، اور کچھ کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے یہ وحیل مچھلی تھی، اور اسی کے اندر سے عنبر نامی ایک مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے، جو کہ ہماری یونانی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے، اور طب نبوی میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ عنبر نام کا جو مادہ ہوتا ہے یہ اس وقت آج کل ہر چیز جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنائی جا رہی ہے، جبکہ عنبر ایک ایسی قیمتی چیز ہے یا ایک مادہ ہے جو کہ مصنوعی طور پر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وحیل مچھلی کو جب بد ہضمی ہوتی ہے، جب بہت زیادہ وہ کھا لیتی ہے تو اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک مادے کی شکل میں کیا کرتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ عنبر ہوتا ہے۔ لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت قیمتی ہے اور بہت مہنگا ملتا ہے، دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، خوشبو بنائی جاتی ہے اس کی، اور بہت قیمتی، یعنی ایسی ادویات جو دل و دماغ کو تقویت دیتی ہیں۔ اور وحیل مچھلی کا دودھ بہت عمدہ ہوتا ہے، اس کو جو مغربی ممالک ہیں بھر کے شیشیوں میں یا بوتلوں میں بھر کے تو وہ سیل کرتے ہیں۔ پھر اس کی چربی بہت عمدہ ہے۔ مچھلی کے جو کیپسول ہوتے ہیں، مچھلی کے تیل کے کیپسول، وہ ہر موسم میں مفید ہے، لیکن بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے جیسے تو اس میں مفید نہیں ہوں گے۔ ہاں، سردیوں میں کوئی بھی انسان ان کو لے سکتا ہے، اور یہ بالوں کی نشو و نما کے لیے، ناخنوں کی نشو و نما کے لیے، اور وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر بہت زیادہ کہیں پہ درد ہو رہا ہے تو کیپسول بہت سستے ملتے ہیں، وہ لے کے کسی آئل میں ملا کے تو وہ بھی اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں اور کھائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ مچھلی کے فش آئل کیپسولز ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں۔ مچھلی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مچھلی کی چربی سے آئل بنائے جاتے ہیں،
اور مچھلی کو پکا کے کھایا جاتا ہے، لیکن مچھلی کے بعد دودھ کو استعمال نہ کیا جائے۔ مچھلی کے ساتھ جس نے انڈے کو استعمال کیا، یعنی انڈے مچھلی کے اندر ڈال کے پکا کے کھا لیے، تو اس کو فالج، لکوہ، راشا وغیرہ کا مرض ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مچھلی کے ساتھ دودھ کو ملا کے نہیں کھانا چاہیے، یعنی اس میں پکا کے نہیں کھانا چاہیے، یا مچھلی کے کھانے کے بعد دودھ کو نہیں پینا چاہیے۔ چائے، دودھ وغیرہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سنا ہے کہ اس سے پھل بہری یا برس کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مچھلی بھی گرم، انڈا بھی گرم، تو دونوں جب بہت زیادہ گرمی پیدا کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کسی بھی جگہ پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مچھلی کو سبزیوں کے ساتھ استعمال کریں، اور مچھلی کے فوراً بعد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ مچھلی کو شوربے کی صورت میں پکا کے کھایا جا سکتا ہے، مچھلی کو جو ہے وہ فرائی کر کے کھایا جا سکتا ہے، مچھلی کا ٹکا بنا کے کھایا جا سکتا ہے، اور مچھلی کی گریوی بنا کے چاولوں میں ڈال کے کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک قدرتی غذا ہے۔ فارمی مچھلی کی نسبت سمندر کی مچھلی جو ہے وہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ قدرتی چیزیں کھا کے بڑی ہوتی ہے، اور جو فارمی ہے وہ جیسے فارمی مرغیاں ہوتی ہیں ایسے ہی فارمی مچھلی ہے۔ تو اپنی غذا کو اگر ہم صحیح کر لیں گے تو ہماری بہت سی بیماریاں خود ہی دور ہو جائیں گی، ہمیں میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو امید ہے آپ کو اس لیکچر سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دوائیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جو غذائی لیکچر ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم دوائیوں کے بارے میں بات کریں اور اس سے ہماری جو بھی ویڈیو ہے، ہمارا لیکچر ہے، بہت وائرل ہو جائے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں جو بھی ہماری اس بات کو سنے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی دعائیں انشاءاللہ ہمیں ضرور لگیں گی۔ تو آپ ان چیزوں کو خود بھی جو ہے وہ یاد کریں، اور اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں سب کو بتائیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ جب کوئی صحت مند ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ صحت یاب نہیں ہوتے، بہت سی میڈیسن کھاتے ہیں، لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ شفا کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے، تو اس کو آسان بنانا ہے انشاءاللہ، اور لوگوں کی امید بننا ہے۔ تو جو مریض صحت یاب ہوتے ہیں، ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صلے میں بہت نوازتا ہے۔ تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مجبور لوگوں کی، بیماروں کی، غریبوں کی دعائیں لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔